नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और ISP मुल्तान ने आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम मुरतब किया है। रोज़ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। रोज़ा हम रखते हैं तो इसके अहकामात क्या हैं? आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और अहकाम। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद माविया जालंधरी साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान। आप ने जैसे मदारिस से अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर उसके बाद ये दुनियावी तालीम में आपने PhD किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और इसके साथ साथ आपने तखस्सुस फ़िल हदीस भी किया है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और माशाल्लाह आपकी किताबें भी हैं और आपके बेशुमार रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ रिसर्च जर्नल्स में आपके शाया हुए हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बेहद ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आपको दावत दी और आपने दावत को कबूल किया। आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रोज़े के अहकाम क्या हैं? ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं सहर से ही रोज़ा शुरू होता है, तो इसके लिए कोई नियत की क्या कोई शर्त है, या एक जो दुआ जो हमें मिलती है उसकी क्या शरई हैसियत है, और रोज़ा तो उसकी नियत हम कैसे करेंगे? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए, और उस ये भी बताइए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रोज़ा के लिए नीयत का होना, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नीयत का मफ़हूम क्या है। जी। नीयत का मफ़हूम है इरादा करना, दिल से किसी चीज़ का इरादा करना, इसे कहते हैं नीयत। तो अब ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के करने के लिए हमने दिल से इरादा तो किया हुआ, उसका ज़ुबान से भी अदायगी हो, जी, उसको दोहराएं, उस पर बोला जाए कुछ, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब नीयत का बुनियादी माना ही ज़ाहिर है दिल जब से बंदा इरादा सहरी है। में जाग रहा हाँ, है तो वो रोज़े की नीयत से ही जाग रहा है। अब आप समझ गए बात। बिल्कुल। उम्मीद है हमारे रमज़ान नाज़रीन का भी समझ गए बाबरकत होंगे। महीना है, सबको सहरी पता के है। टाइम हम उठ रहे हैं, बल्कि रात को जब हम सो रहे हैं तो उसी वक्त हम ये नियत करके सो रहे हैं कि सुबह हम सहरी में आज जागेंगे। के दौर में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम अपने मोबाइल पर अलार्म लगा कर सो रहे हैं। जी, सुबह सहरी के टाइम जागना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो अलार्म लगा होता है वो ही ये नीयत है। सुभान अल्लाह। ये नीयत है कि हम सहरी के लिए जागना। फिर सहरी के टाइम जब उठे हैं, हम सहरी कर रहे हैं, सहरी करना सुन्नत है, तो ये इसका मतलब ये है कि हम रोज़े के लिए दिल से इरादतन तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जो दुआ पढ़ते हैं, ये दुआ सुन्नत है। जो दुआ सहरी के लिए जो हम दुआ पढ़ते हैं, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये दुआ सुन्नत है। जी, अच्छा, अल्फाज के कुछ फ़र्क के साथ और दुआएं भी मनकूल हैं। जी, तो ये मारूफ दुआ जी, है, ये पढ़ी जाती ज़्यादा है हर माशाल्लाह। तरफ तो ये बोला सुन्नत जाता है। अब जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ये दुआ पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, सुन्नत पर अमल हो गया। अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई कोई मुज़ायका मसला नहीं है, रोज़ा हो जाता रोज़ा हो जाता है। और आप देखिए रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जैसे हम रोज़ा रखते हैं, हम देख रहे हैं कि सहरी कुछ हमारे माशरे में एक ट्रेंड सा बन गया है रात को लेट नाइट सोने का। तो देर से सोना है, और यानी रात को 1-2 बजे सो रहे हैं, और उसमें 1-2 बजे कहते हैं कि जब अब क्या अब 2 घंटे रह गए हैं तो बस अभी से ही हम खा पी के तो बस ये
بھائی ہماری سحری ہو گئی اور سو گئے. نہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ نامناسب ہے، یہ مکروہ عمل ہے. جی. دیکھو سحری اس کی ہو جائے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے. سحری کے لیے رات کو سو کر صبح اٹھنا یہ ضروری ہے. جی. سحری کے وقت جاگنا. اگر ہم رات ہی کھانا کھا کر لیٹ نائٹ، تو وہ رات کا کھانا تصور ہوتا ہے، وہ سحری نہیں ہے. وہ سحری نہیں ہے. جو سحری کی برکت ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ سحری میں برکت ہے. بالکل ہے. تو وہ آدمی اس سحری کی برکت سے محروم ہو گیا. وہ محروم ہو گیا. بالکل. لیکن اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا، اسی میں ایک اور بات شامل کر دوں. ہمارے ہاں ایک چیز چل رہی ہے، بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ اذان تک وقت ہے سحری کا. اس کو ذرا سمجھ لیں. ایسا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا ماضی میں جب باقاعدہ یہ اعلانات نہیں ہوتے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ یہ اعلانات کے بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں سحری کے وقت ختم ہونے میں، پھر سحری کے وقت ختم ہو گیا اس کا اعلان ہو. ایسا نہیں ہوتا تھا. جو اذان ہوتی تھی، وہ اذان ہوتی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ہے ایسا فرق ہے. اذان جب ہوتی ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اب جب اذان ہوتی ہے نا، اب اس وقت سحری کا یہ پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جب سحری کا وقت ہے نا جب تک، تب تک فجر کا وقت نہیں ہے. جب فجر کا وقت ہے تب سحری کا وقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ اذان تک بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کے مؤذن وہ فجر کی اذان دے رہے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے کے 2-4 منٹ کے بعد، جیسے عام روٹین ہے، ترتیب ہے کہ وقت شروع ہو گیا اور اس کے چند منٹ کے بعد وہ فجر کی اذان دے رہے ہیں. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا تھا، تو آپ نے تو اس وقت تک کھایا جب تک فجر شروع ہو چکی تھی اور وقت ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اس لیے اس مغالطے میں نہ رہیں کہ اذان تک وقت ہے. اذان نہیں، بلکہ سحری تک ہے. اچھا، آج کل کی سب سے آسان اچھی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارے یہاں جو میقات الصیام کیلنڈر موجود ہوتے ہیں گھر میں، ان اوقات کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے. یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ چونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. کوئی کچھ مساجد میں کوئی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 5 منٹ رہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 منٹ رہ رہے ہیں. تو اب بندہ یہاں پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ اب کیا کرے. افطار میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اذان شروع ہوتی ہے نا، ایک مسجد کی اذان ہوتی ہے، 1 منٹ کے بعد کسی اور مسجد کی اذان، کسی اور مسجد کی. گھر والے سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہماری مسجد کے اذان بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں ایک وہ 2 وجہ ہے اس میں، یہ والی جو معاملہ سامنے آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گھڑی میں وقت نا منٹ تک کا جو سیٹ کی جاتی ہے وہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیا جاتا ہے. مسجد میں بھی آپ جائیں اور اپنا دیکھیں. آج کل کے جو ہمارے سیل فون میں جو ٹائم ہو رہا تھا وہ بالکل اوکے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، وہ خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے. جو ہم مینولی سیٹ کرتے ہیں ہماری پاکستانی کی روٹین ہے کہ کچھ منٹ اوپر رکھتے ہیں. بالکل. اچھا، تو وہ بعض دفعہ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ کسی مسجد کی گھڑی آگے ہے یا گھڑی پیچھے ہے، تو اس کی وجہ سے آگے اور پیچھے کا فرق آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض مؤذن جو مغرب افطار کے وقت وہ پہلے کھجور کھاتے ہیں، اپنی افطار کرتے ہیں، اپنی افطار کر کے پھر اذان دیتے ہیں. لیکن تو اب جو اس کے پر لیکن کچھ مؤذن ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی سے افطار کر کے اور فوری اذان دیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ پہلے افطار کرتے ہیں، چلے چند سیکنڈ ہی صحیح، لیکن انہوں نے پہلے افطار کر لیا. مطلب یہ کہ افطار کا وقت پہلے ہو چکا ہے. اب جنہوں نے اس کی اذان سن کر کھولنا ہے نا، وہ تو ابھی نہیں کھول رہے، بالکل افطار نہیں کر رہے. تو اچھا، اس میں پھر یہی ہے کہ آپ وقت کو مطابق چل جائیں. یہ آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اب کیلنڈر میرا خیال ہے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور موبائل میں بھی زیادہ تر یہ سافٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. یہ فرمائیے گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے عوارض ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، روزے کے ٹوٹنے والے جو عوامل ہیں ان پر جو ایک روایتاً ہے وہ تو سب کو معلوم بھی ہے، وہ چلتا بھی آ رہا ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے. یعنی کہ کھانے پینے سے جی ظاہر ہے، وہ تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں اپنے اس پروگرام کے توسط سے کہ جو آج کل کے معاصر مسائل ہیں، جدید مسائل، ان میں سے کچھ چیزیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ
مسواک کرنے کی تو اجازت ہے نا روزے کے دوران، یہ تو بالکل سب جانتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اس میں ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیتے ہیں ہم. پھر باقی بھی چیزیں ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. ان میں قاعدہ کلیہ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو معدے میں جائے، جو انسان کے معدے میں جائے کہ کوئی چیز ہم نگل رہے ہیں اور وہ معدے میں جاتی ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ چیز جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو. اچھا، حلق میں جس کا ذائقہ محسوس محسوس ہو، جس کا ذائقہ حلق میں آ رہا ہے، وہ چیز اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو چیز معدے میں جا رہی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اگر ہمارے سامنے آج کل کے جدید دور کے کچھ مسائل، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے، تو ہم نے اس پر پرکھ لینا ہے، اس پر دیکھ لینا ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا. مثلاً جیسے میں بات کر رہا تھا برش کرنے کی، اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا اپنا ایک ذائقہ ہے. بالکل ذائقہ ہے اس کا. اچھا، اس کا ذائقہ پھر ہمارے حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. بہتر ہے مسواک استعمال کریں. اچھا، مثلاً کہ ہم نے انجیکشن لگوانا ہے، جیسے کہ کوئی وہ جو دوائی ہے انجیکشن کے ذریعے ہمارے جسم میں جا رہی ہے، وہ خون میں شامل ہو رہی ہے، وہ معدے میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، جی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. اسی طرح بلڈ نکالنا، ظاہر ہے وہ تو نکال رہے ہیں، وہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. جی. بلڈ لگوانا پڑ جائے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ میں نے کہا نا کہ وہ نہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، نہ وہ معدے میں جا رہا ہے، وہ خون کا حصہ بن رہا ہے. جی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو. ہاں، یہ ہمارے آئی ڈراپس کی کیا ہے؟ ہاں، ایئر ڈراپس کے حوالے سے بعض علماء یہ کہتے ہیں، پایا جاتا ہاں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلق میں جاتا ہے. ایئر ڈراپس کا جی وہ حلق میں بالکل جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں. کیونکہ ناک کان گلا جو ہے یہ اس کا تعلق ہے. نہیں، لیکن اگر کان میں ہم آئل ڈال رہے ہیں نا، وہ نہیں جاتا ہے حلق میں، تو اس سے نہیں ہے. سر پر آئل لگا رہے ہیں، اس کا بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا حلق میں جانا یا معدے میں جانے کا مسئلہ، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں، ایک تو پیسٹ برش کا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ڈراپس وغیرہ ایئر ڈراپس کا بھی بالکل، ایئر ڈراپس کا. آئی ڈراپس کے بارے میں ہاں نہیں، ایئر ڈراپس کا تو میں نے کہا کہ اس میں تو اب امکان نہیں ہے حلق میں جانے کا، لیکن آئی ڈراپس کا ہے، وہ جاتا ہے. وہ تو ایک دفعہ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ آنکھ میں کوئی دوائی ڈالی ہے، تو وہ گلے سے پھر اس کو جیسے وہ محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آئی ڈراپس کی ہوتی ہے. اور مزید اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اور کوئی جیسے ہم روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جو جنہیں روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہے. ہاں، اچھا، یہ میں جو اب تک گزارشات کی ہیں، یہ گزارشات جو ہماری ظاہری چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم روحانی حوالے سے دیکھیں، میں ادھر ہی آنا چاہ رہا چلے جائیں، تو اس میں مطلب کہ وہ مفاسد روزہ تو ہیں، یعنی روزے کو خراب کرنے والی، مفاسد سے مراد میں یہاں یہ لے رہا ہوں کہ روزہ کو خراب کرنے والی ہے، مطلب کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جی ہاں بالکل، اور اس طرح کے گالی جھوٹ گلوچ کرنا، بولتا آپ کی ہے، زبان صاف نہیں، جیسے پہلے روٹین کی لائف ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ اس سے روزے کے جو اثرات ہیں اس پر اثر پڑتا ہے. یعنی کہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہے، کہ آپ کو تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا، اس کے جو ثواب ملنا چاہیے. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. ہاں یہی ہے. اچھا، وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. ہم یہ بات بھی واضح کر لیں کہ کسی نے اس طرح کے معاملات رہیں تو اس کے فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کو ثواب ملا، اس طرح کی اس کی برکات سے وہ اس نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، وہ وہاں پر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ ہے کہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں خاص طور پر عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جی، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مولانا
حافظ محمد معاویہ جالندھری صاحب، آپ تشریف لائے اور روزہ کے احکام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مفید معلومات آپ نے فراہم کی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، روزہ کے احکام آج کا موضوع تھا اور اس موضوع پر ڈاکٹر معاویہ صاحب نے تفصیل سے گفتگو فرمائی. امید ہے ہمارے ناظرین کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.